बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत टूट पड़ी है, जो गैर मामूली बारिशों के नतीजे में, जो दरियाओं में आई तुग़यानी के नतीजे में बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा के 4 अज़ला और उन 4 अज़ला की तहसीलों और कस्बात में जो सैलाब आया है और जो क्लाउड बर्स्ट के चंद वाक़यात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों इंसानी अमवात हुई हैं और इन सैकड़ों इंसानी अमवात के साथ जो माली नुकसानात हुए हैं और इन सैलाब और बारिशों के वजह से दोनों हुकूमतों की तरफ से, चाहे वो सूबाई हुकूमत है चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, रेस्क्यू की जो सरगर्मियाँ की जा रही हैं, रेस्क्यू के जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस वक्त नाज़रीन, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब के नतीजे में जो अमवात की तादाद है वो 210 तक पहुँच चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर में रिपोर्ट की गई हैं, जिसकी तादाद 157 से ज़्यादा बताई जाती है। और इस 157 की जो अमवात का जो नंबर है, इसमें 100 से ज़्यादा जो हलाकतें हैं, जो अमवात हैं, उनकी बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी ज़राए ने तस्दीक भी कर दी है। 157 अमवात जो है वो जहां बुनेर में हुई हैं, वहां बाजोट में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 21 अमवात जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। मानसेरा में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 18 अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं और सवात में सैलाब के नतीजे में 6 अमवात जो है वो बताई जाती हैं। और ये जो सैलाब और बारिशों के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ है, इसमें मर्द भी शामिल हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और ये गैर मामूली बारिशों, सैलाब, दरियाओं में आई तुग़यानी के नतीजे में जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, यही सब कुछ जो है बारिशों के नतीजे में और सैलाब के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी इंसानी अमवात और लोग लापता हुए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, लोगों के घरों में सैलाब का पानी गया है और जो इमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। और अब तक की इतलात के मुताबिक, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक कई अफराद लापता भी हैं। इस सैलाब में, इन बारिशों में कई अफराद जो लापता होना जिनका रिपोर्ट किया जा रहा है, तो इस बात का ख़दशा भी मौजूद है कि जो नंबर आ रहा है कि 210 तक जो है वो अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, ये नंबर इससे बढ़ भी सकता है। ये नाज़रीन, गैर मामूली जो बारिशें, जो दरियाओं में आई तुग़यानी, जो बारिशों के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के 4 अज़ला में जो सैलाब आया है, ये ना सैलाब है, ना ये गैर मामूली बारिशें हैं, बल्कि ये आफत है, कुदरती आफत है। और कुदरती आफत के साथ निपटना, चाहे आप जितना मर्ज़ी इंतज़ाम कर लें मानसून में बारिशों से निपटने के लिए, लेकिन जब वो बारिशें कुदरती आफत का जो रूप है धार लेती हैं, तो फिर उसके आगे इंसानी जो इक़दामात हैं, जो रेस्क्यू के आपने इंतज़ामात किए होते हैं, वो सारे के सारे कम पड़ जाते हैं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो क़यामत टूट पड़ी है बारिशों और सैलाब के नतीजे में, जो तबाही मचाई है बारिशों ने, सैलाब ने, अब तक का नाज़रीन जो नंबर सामने आया है, जो तफसीलात सामने आई हैं, उसमें यह भी बताया गया है कि बुनेर में पंजाब की एक फ़ैमिली गई हुई थी सियाहत के लिए। इलाके के नौजवानों ने अपनी जान पे खेल के उस पंजाब से गई फैमिली को बचाया है, उस फैमिली के लोगों को बचाया है। और 4 सदा में अब आप देखें कि जब ये ख़तरा मौजूद होता है कि दरियाओं में तुग़यानी आ रही है, सैलाब आ रहा है, पानी की जो सतह है वो मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपनी जानों की परवाह नहीं करते। अब 4 सदा में क्या वाक़या पेश आया कि कोई 12 के करीब अफराद जो है वो दरिया में चले गए और सैलाब के नतीजे में जो लकड़ी बह के आ रही थी, उस लकड़ी को जो है वो महफूज बनाना चाह रहे थे। उस लकड़ी को पकड़ के अपने लिए, आइंदा के लिए, कोई आग जलाने के लिए या उस लकड़ी को उठा के बेचने का जो है वो इंतज़ाम कर रहे थे कि चंद पैसे बच जाएंगे। फिर जब सैलाब आया वो लोग वहाँ पे फंस गए, फिर रेस्क्यू के लोगों ने उनको बचाया। इस वक्त नाज़रीन जो गैर मामूली खैबर पख्तूनख्वा में हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से सूबे में
سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، بنیر میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کل خیبر پختونخوا کے پورے صوبے میں جو قومی پرچم ہے وہ سرنگوں رہے گا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کو صوبائی حکومت کی مدد کرنے کی جو ہے وہاں پہ ریسکیو آپریشن میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم کی جانب سے خیبر پختونخوا میں جو بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے اس پر ہنگامی اجلاس جو ہے بلا لیا گیا ہے، اور ہنگامی اجلاس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو NDMA کا ادارہ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے، اس کو بھی نہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ رابطے میں کہا گیا ہے بلکہ NDMA کے جو چیئرمین ہیں انہیں جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اور جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے میں رہنے کا کہا گیا ہے، اور مکمل تعاون کے جو احکامات ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ یہ جو سیلاب اور بارشوں میں پھنسے جو لوگ تھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو KP حکومت کا اپنا سرکاری ہیلی کاپٹر تھا وہ ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوا ہے، شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے، اور جو صوبائی حکومت کی طرف سے اب تک کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ صوبائی حکومت کا رابطہ منقطع ہوا، اور سیلاب کے علاقے میں جو باجوڑ کا علاقہ ہے وہاں پر سرکاری ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کے تباہ ہوا ہے، جس میں 5 افراد جو ہے جس میں 2 ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بھی تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ ناظرین اصل ہیرو ہیں، جو ہیلی کاپٹر میں 5 لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ اس لیے اصل ہیرو ہیں کہ یہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ریسکیو کا کام کر رہے تھے، لیکن لوگوں کی جانیں بچاتے بچاتے اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دی اور شہید ہو گئے۔ تو وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے ان کی طرف سے جو سوگوار فیملی ہے، اس ہیلی کاپٹر میں جو لوگ سوار تھے، ریسکیو کے جو لوگ سوار تھے، ان کے ساتھ جو ہے اظہار تعزیت بھی کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان شہداء کو جو ہے سرکاری اعزازات کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تدفین جو ہے وہ کی جائے گی۔ سوات میں جو سیلاب آیا ہے، مینگورہ میں جو سیلاب آیا ہے، اور وہ سیلاب نہ صرف گھروں میں داخل ہوا ہے بلکہ املاک کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور سوات میں اور باقی خیبر پختونخوا میں جہاں پر یہ سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں جو ہنگامی صورتحال بنی ہے، جو سیلابی صورتحال بنی ہے، پاک فوج بھی جو ہے وہ ریسکیو کے آپریشن میں اپنا حصہ لے رہی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ جو سیلاب میں پھنسے ہیں ان کو وہاں سے جو ہے وہ ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اور اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جو اموات ہوئی ہیں، جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں، اس کی تعداد بھی 30 تک بتائی جاتی ہے۔ تو یہ افسوسناک جو قدرتی آفت ہے اس کے نتیجے میں جو تفصیلات تھیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی، اور جیسے میں نے کہا کہ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں کسی حکومت کو جو ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو اس کے اوپر سیاست نہیں بلکہ ریسکیو کا بڑھ چڑھ کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو، صرف KP حکومت نہیں بلکہ پنجاب، سندھ، بلوچستان کی حکومتوں کو بھی جو ہے وہاں پہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں جو ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور جتنی امداد لوگوں کی ہو سکے، کیونکہ جب جہاں جہاں انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے وہیں سیلاب کے نتیجے میں لوگوں کے گھر، لوگوں کے املاک، لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے، پہلے تو ریسکیو کا کام ہے، پھر ریہیبلیٹیشن کا کام بھی ہوگا، جس میں تمام حکومتوں کو جو ہے متاثرہ جو فیملی ہیں، متاثرہ جو لوگ ہیں، بڑھ چڑھ کے اس میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے۔ اب ناظرین آتے ہیں ہمارے ویڈیو لاگ کی جو دیگر خبریں ہیں۔ عمر ایوب صاحب اور زرتاج گل صاحبہ جنہیں 9 مئی کے کیس میں کنوکٹ کیا گیا تھا، 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور اپیل ابھی تک جو ہے وہ عمر ایوب صاحب نے دائر نہیں کی۔ زرتاج گل صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں زرتاج گل صاحبہ پیش نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن گجرانوالہ میں عمر ایوب اور زرتاج گل کے خلاف جو 9 مئی کا جلاؤ گراؤ کا کیس تھا، اس میں دونوں PTI کے رہنماؤں نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی تھی۔ آج ATC عدالت کے جو جج ہیں گجرانوالہ کے شوکت کمال ڈار صاحب، انہوں نے جب اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو وکلاء کی طرف سے عمر ایوب اور زرتاج گل کے استثناء کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، لیکن چونکہ دونوں سزا یافتہ ہو چکے ہیں تو جج صاحب کی طرف سے دونوں ملزمان کی عدم حاضری پہ ان کی جو ضمانت کی درخواستیں تھیں انہیں عدم پیروی پہ خارج کر دیا گیا، اور جو استثناء کی درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ناظرین دوسری خبر ہے
وہ یہ ہے کہ ADCR سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا صاحب، جنہیں اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد اینٹی کرپشن عدالت سے ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا، تو 4 دن کا جو جسمانی ریمانڈ تھا وہ مکمل ہونے کے بعد اینٹی کرپشن کے حکام کی جانب سے ADCR سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ ملزم سے یعنی اقبال سنگھیڑا سے جو تفتیش ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے، اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد اینٹی کرپشن کے حکام نے عدالت سے استدعا کی کہ اب چونکہ چلان تیار کر کے ملزم کے خلاف عدالت میں چلان پیش کرنا ہے تو ملزم کو عدالت حکم دے کہ جوڈیشل کر دیا جائے۔ تو عدالت نے ملزم اقبال سنگھیڑا کو 14 روز کے لیے جوڈیشل کر دیا ہے، اور 27 اگست کو ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو اقبال سنگھیڑا صاحب ہیں جن کا معاملہ جو ہے وہ خواجہ آصف کے ساتھ بھی جا کے جڑا تھا، خواجہ آصف صاحب بھی ناراض ہوئے تھے، لیکن بعد میں خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر اس نے جرم کیا ہے تو سزا ہو جائے گی، لیکن اگر جھوٹا الزام لگایا ہے تو جھوٹا الزام لگانے والوں کو جو ہے ان کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو اب چونکہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، ان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا ہے، تو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد اب اقبال سنگھیڑا صاحب جو ہیں جن پہ مبینہ طور پہ کرپشن کا الزام ہے، پیسے کھانے کا الزام ہے، اب یہ ضمانت کی درخواست جو ہے عدالت میں دائر کر سکتے ہیں۔ جوڈیشل ہونے کے بعد یہ ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، فیصل جاوید خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، آج انہوں نے سینٹ اجلاس میں شرکت کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے تقاضا کیا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران اور آپریشن بنیان مرصوص کے ساتھ ساتھ جو مارکہ حق تھا، اس دوران جو PTI کے عمران خان کے ٹائیگرز تھے، انہوں نے جو انڈیا کا پراپوگنڈا تھا اس کو بے نقاب کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے، لیکن PTI کے ٹائیگرز کو ایوارڈ سے، قومی اعزازات سے نہیں نوازا گیا۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو PTI کے ٹائیگرز نے اس مارکہ حق کے دوران جو بھارتی جھوٹے پراپوگنڈے کو بے نقاب کیا، ایکسپوز کیا، اس پر انہیں بھی جو ہے وہ قومی اعزازات سے نوازا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک صحافی تھے جنہیں پکڑا گیا تھا پولیس کی طرف سے، اب کس الزام میں پکڑا گیا وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ 26 نومبر کو احتجاج کے مقدمے میں ایک صحافی ہیں احسان نسیم، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور پولیس کی جانب سے آج گرفتار ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے ان کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی عدالت سے استدعا کی، لیکن عدالت کی جانب سے جو صحافی ہیں مبینہ طور پہ احسان نسیم، ان کا 4 دن کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ میں نے مبینہ طور پہ اس لیے کہا کہ جو رپورٹ کیا گیا ہے اس میں تو ان کو صحافی بتایا گیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے یوٹیوبر ہوں، جیسے ایک کنونشنل میڈیا کے صحافی ہوتے ہیں اس طرح کے صحافی نہ ہوں، سوشل میڈیا کے صحافی ہوں یا انفلوئنسر ہوں، تو اس لیے مبینہ طور پہ میں نے کہا، اگر مجھے تصدیق ہوئی تو میں اس بات کا اعتراف بھی کر لوں گا۔ تو اسے تفتیشی کی جانب سے بتایا گیا جب ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا کہ احسان ندیم کو پہلے سے گرفتار ملزم کے انکشافات پہ گرفتار کیا گیا ہے، ملزم سے مزید تفتیش بھی کرنی ہے، اور نشاندہی پہ مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، تو 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، لیکن عدالت نے انہیں صرف 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا، اور جو ملزم ہیں، جو صحافی ہیں مبینہ طور پہ احسان نسیم، ان پہ دہشت گردی کا الزام ہے، اقدام قتل کا الزام ہے، ڈکیٹی اور پاپوا و دیگر الفاظ کے تحت جو ہے تھانہ ترنول میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور ذرائع کے مطابق پہلے یہ کسی ٹی وی چینل میں کچھ عرصہ کے لیے کام کرتے رہے، پھر نیب کیس میں بھی گرفتار ہوئے تھے، تو چینل نے ان کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو لاگ، امید کرتے ہیں کہ جو تفصیلات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں آپ کو اگر پسند آئے تو ہمارا بلاگ شیئر کر دیجیے گا۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔